हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त चल रही है। एक तो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के विज़िट पर हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है यकीनन। पहला विज़िट है उनका अमेरिका जाने का। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। उसके हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें हुई है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो स्टेट डिपार्टमेंट उनके स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर। आ, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि भाई उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन जो है वो अटैक करे उन लोगों को जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी एक पार्टनरशिप है, वो चल रही है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता। पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ हैं, डीजी आईएसआई जनरल नदीम भी उनके साथ मौजूद है और उनकी एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो फॉरेन में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और एक तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली रीजनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें, क्या ये वाकई में ऐसा है जो अफगानिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया में जो सिचुएशन है इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है या नहीं? इस हवाले से यकीनन हम बात करेंगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक्त कर रहे हैं जी आर्मी चीफ के विजिट की। उनकी मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ लोगों से, उन्होंने मुलाकातें की हैं जिसमें एंथनी ब्लिंकन है। इसके अलावा जनरल मुनीर साहब की जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स है विक्टोरिया नोलैंड साहिबा से उनकी मुलाकात हुई है। डिप्टी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन फिनर से उनकी मुलाकात हुई है और जनरल ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है। ये बड़े एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अ, पाकिस्तान चाहता है, मैं अगर आपको याद हो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जिस वक्त अमेरिकन ड्रोन्स चल रहे थे तो उस वक्त एक चीज़ बड़ी थी कि हम जो भी कहें लेकिन टीटीपी या इस तरह के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल चल रही थी। अब चूंकि वो चीज़ नहीं है बॉर्डर के दोनों तरफ, ना अफगानिस्तान की साइड से ना पाकिस्तान की साइड से, उसकी वजह से उनका जो सिस्टम है वो फ्री है और जो ज़मीन पे यकीनन कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं और फोर्सेस से उनका आमना सामना होता है तो ठीक है, उसमें तो उनका जानी माली नुकसान होता है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें कि वो कहाँ पे मीटिंग करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, क्या कुछ चलता है, कहाँ से वो रवाना होते हैं, कहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक्स होती है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल इस वक्त ऐसा है कि ये बाहर है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जी कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं किसी ज़माने में अमेरिका के साथ, बीच में काफ़ी ख़राब हुए इमरान खान साहब के ज़माने में। और फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उस हवाले से भी अमेरिका से बात की गई है कि जी बिजनेस टाइज कायम किए जाएं। बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ पे कुछ लोगों से जनरल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया है और उनको कहा कि सर आप पाकिस्तान में अपना जो कैपिटल है वो लेके आएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएं और पाकिस्तान में पैसा लगाएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बट मसला ये है कि जो जनरल साहब का अ, अमेरिका जाना है, यकीनन एज ए सोल्जर वो गए हैं, एज ए आर्मी चीफ हो गए हैं। अब वहां पे उन्होंने खिताब तो किया लेकिन एक मैं अक्सर क्वेश्चन करता हूं कि हमारे पॉलिटिकल लोग हों, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे रिटायर्ड जनरल साहिबान हो, जजेस हों, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करेंगे? बहुत कम हमें देखने को ये चीज़ मिलती है। नॉर्मली ये लोग अपनी नौकरियों के दौरान यूएई में, लंदन में, अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में, कनाडा में
اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، جب ان کا دل کرتے رہتے ہیں، نہیں دل کرتا تو نہیں رہتے، لیکن گھر ان کے اپنے گھر ضرور ہوتے ہیں۔ اب پھر جب یہ وہاں کے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ امریکہ میں ہو، یو کے میں ہو، یورپ میں ہو، یا آسٹریلیا میں ہو، یا دنیا کے کسی اور، یا مڈل ایسٹ میں ہو، جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ کیسے یہ میری بات سنیں گے یا مانیں گے کہ وہ کہیں گے اچھا جی آپ کریں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ خود تو کرتے کوئی نہیں ہے، اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ لے کے آ جائیں وہاں پہ، اپنا پیسہ لے کے آ جائیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسائل ہیں، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کوئی ان کے سامنے دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی 100 مسئلے مسائل، 100 ٹینشنیں ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں، لیکن وہاں پہ ایک سسٹم موجود ہے۔ وہاں پہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہاں اگر میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، میں اگر ٹیکس نہیں دوں گا اور میں پکڑا گیا تو میری خیر نہیں، یہ اس کو پتا۔ ہاں، یہ بھی اس کو پتا ہے کہ مجھے کسی ایسے آدمی کی کال نہیں آئے گی کہ وہ کہے گا کہ بھائی مجھے 5 کروڑ جو ہے وہ بتا دے دو، اگر نہیں دو گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، بہت ساری جگہوں پہ انڈسٹریلسٹ کو کال آتی ہے اور کہتے ہیں بھائی اتنے کروڑ دو۔ ابھی ایک پراپرٹی کا کام کرنے والا ایک بزنس مین کڈنیپ ہوا اور 21 کروڑ روپیہ دے کے ان کو چھڑوایا۔ پولیس والوں نے کہا کہ یہ پیسے نہیں دینے، لیکن یقیناً ان کی ایک گھر والے ان کے پریشان ہوتے ہوں گے، اور میرا خیال ہے ان کی زندگی کو بہت خطرات ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے مذاق نہیں ہے کہ بے شک جس کے پاس ہے ان کے لیے بھی پیسہ اتنا دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ کڈنیپ تھے، اور پھر ان کی مرضی تھی، جنہوں نے کڈنیپ کیا تھا، پھر وہ اپنی مرضی کا پیسہ ان سے مانگ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں امریکہ میں یا یو کے میں یا یورپ میں کسی مائی کا لال نہیں کر سکتا کہ کسی نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، کوئی ریسٹورنٹ کا مالک ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی انڈسٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، کہ اس کو کوئی کال کرے اور کہے اتنے پیسے نہیں، یہ جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ان کو کنفرم۔ اب یہاں پہ وہ اپنے 8-10 ملین ڈالرز لے کے آ جاتے ہیں، یا 20 ملین یا 50 ملین ڈالرز لے کے آ جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو کہتے ہیں وہ میری کچھ فورنر سے بات ہوئی، کہتے ہیں مطلب فورنر جو پاکستانی تھے وہاں پہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پہلے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کتنے ہمیں دو۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے، میرے خیال سے جنرل صاحب کو یہ بات آئی تھنک سو پتا ہوگی، میرا نہیں خیال کہ یہ وہ اس بات سے بے خبر ہوں گے۔ اگر نہیں پتا تو میرے خیال میں پتا کر لینا چاہیے، اور یقیناً ان لوگوں نے بتایا بھی ہوگا، اپنے گلے شکوے بھی ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ اس چیز کا کیا کوئی سدباب ہے؟ کوئی مطلب روکا جائے گا؟ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ انویسٹمنٹ کر کے لاؤ، آپ کو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ دیں گے ہم آپ کو، سیف اینڈ سیکیور؟ ایسی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال میں اتنی آسان نہیں ہے۔ اس وقت کے پی میں ٹی ٹی پی لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے وہ فورسز کو نشانہ بنا رہی ہے، وہ بھی پاکستان کے ہی لوگ ہیں، لیکن اگر لوگ کہتے ہیں جی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے، تو بھائی اگر وہ کسی کو فون کر لیں، کہتے ہیں نارملی افغانستان کے نمبر سے کال آتی ہے، جہاں کے نمبر سے بھی کال کریں، وہ اگر وہ کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے، تو یقیناً یقیناً وہ دیتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا تھا جو ہمارے اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، انہوں نے بھی 5-7 کروڑ دیا تھا۔ اسی طرح کے اور انڈسٹریلسٹ ہیں جو یہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے دیا۔ یہ پروٹیکشن، یہ سیفٹی ان کو کون دے گا جو آلریڈی ایگزسٹنگ لوگ ہیں یہاں پر، جو کام کرتے ہیں یہاں پر؟ ان کا مطلب کون پوچھے گا پھر؟ اگر یہ والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کا پوچھ گچھ ہوگی، آپ کا ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا، تو کون نہیں چاہتا کہ یار ایک اچھی مارکیٹ کو کیپچر کر لیں؟ لوگ ہندوستان جاتے ہیں کیوں؟ مطلب وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی درختوں میں پیسے لگے ہوئے اور انویسٹر وہاں پہ پیسہ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ درختوں سے پیسے توڑتا اور نکل جاتے ہیں، نہیں۔ ایک بہتر انوائرمنٹ ہے، ایک پراپر انفراسٹرکچر ہے، پراپر ایک سسٹم بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ پھر وہاں پہ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں۔ پاکستان کو ایسا سسٹم بنانا پڑے گا۔ اچھا، پھر
ابھی ایک اسپیشل انیشیٹو لیا گیا، اس میں جنرل صاحب نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کریں گے کہ اسپیشل لوگ انویسٹمنٹ آ کے کریں، اس کا بھی وہ خود شاید لیڈ کرتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کاموں میں الجھیں گے تو باقی کام پھر کیسے ہوں گے جو آپ نے کرنے، آپ کے کرنے والے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے، وہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کا کام، یعنی فوج کا کام، کوئی عام سویلین جا کے نہیں کر سکتا۔ فوج کوشش کرتی ہے کہ وہ سویلین کا کام کرے جو غلط ہے، لیکن ایک عام آدمی کہاں فوج سنبھال سکتا ہے؟ کہ یار اس کو کیا پتا کہ میں کیسے لڑوں گا ٹی ٹی پی کے ساتھ، میں کیسے لڑوں گا بی ایل اے کے ساتھ، میں کیسے ٹیکل کروں گا یہ ساری چیزیں؟ کوئی پتا نہیں کسی کو کیا کریں گے۔ تو وہ چیزیں افیکٹ ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ کہیں کہ نہیں جی وہ وہاں پہ لوگوں کو کہیں گے آپ آ کے انویسٹمنٹ کرے، وہ سعودی عربیہ یا یو اے جا کے اور وہاں پہ ان سے کہیں گے ہمیں کچھ پیسوں کا تھوڑا سا لون وون، یا جو بھی چین جائیں گے اور ان چیزوں پہ وہ فوکس رکھیں گے، تو ڈیفنس والی چیزیں یقیناً پھر ممکن نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا۔ جو مرضی کوئی کہہ دے، جتنا مرضی قابل آدمی ہو، جتنا مرضی تگڑا آدمی ہو، ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈرونز واقعی لے کے جائیں گے، اور یا پھر امریکہ یقیناً وہ کوئی پاکستان کو توڑ ہی دے گا، لیکن وہ پھر نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور کیونکہ پاکستان اس وقت، پاکستان پہلے ہم لوگ احتجاج کرتے تھے کہ جی ان کے ڈرون حملے بند ہو، اور اب ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ مہربانی فرما کر ہمارے ہاں ڈرون حملے کریں کہ بھئی یہ مسئلہ کسی، مطلب جسے کہتے ہیں تھوڑا سا تھم جائے، تھوڑی سی ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اکانومی کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک دور آتا کہ اکانومی کی بھی انہوں نے بات کی۔ اب بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک، مطلب جنرل صاحب جو ہیں فوج کے سپہ سالار ہیں، اب وہ یہ بات جا کے کریں گے تو انٹرنیشنلی بھی ہمارا جو ویسے بھی کچھ زیادہ اچھا وہ نہیں ہے، ہمارے جو ایک امپیکٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بھی پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ تو کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک کنٹری، اور آپ کے ہاں تو پرائم منسٹر بھی ہے، آپ کے ہاں تو فائنینس منسٹر بھی ہے، تو فلاں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے آپ کے فوج کے سپہ سالار جو ہے، وہ چیف جو ہے، وہ جا کے آپ کے لیے دنیا پھرتے ہیں، اور ہمارے ہاں پھر پولیٹیکل لوگوں کا کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کیا جاتا دنیا میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار بات ہم نے پنڈی میں کرنی ہے، اسلام آباد میں نہیں کرنی، اور اسلام آباد سے کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو پنڈی سے بات کریں گے اس کی گارنٹی ہوگی، اور جو گارنٹی دی جائے گی پھر فلفل کر دی جائے گی، یہ مضبوط گارنٹی ہوتی ہے۔ اسلام آباد والی کچی چائنا میڈ گارنٹی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر میرے خیال میں جنرل صاحب کو یہ جو لوگ یہاں پہ جو پولیٹیکل لوگ بیٹھے، جو بہرحال کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، لیکن جو بھی کہیں، جو بھی ہے، کام انہوں نے کرنا، اور ان سے کام لینا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ لوگ کریں۔ آپ کیا کریں گے؟ کس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا، فائننس کا کام فائننس والے سے نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں کہ ہوم کا جو منسٹر ہے اس کا، وہ انٹیریئر کا کام اس سے نہیں ہوتا، فورن منسٹر سے فورن کا کام نہیں ہوتا، تو پھر وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پرائم منسٹر سے پرائم منسٹر کا کام اگر نہیں ہوتا تو مطلب وہ کریں گے کیا؟ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی کلیئر کٹ، تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے، بڑی مشکل ایک سچویشن ہو سکتی ہے۔ لیکن خیر اینی وے، اب دیکھتے ہیں کہ جنرل صاحب اور کیا کیا چیزیں ایسی کرتے ہیں، اور اکانومی کے حوالے سے وہ کیا خوشخبری پاکستان کو سناتے ہیں، اور ایکچوئل جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں کیا تبدیلی آتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کبھی کہتے ہیں 70,000 پہ، کبھی کہتے ہیں 75,000 پہ چلی گئی، نیا ریکارڈ بنا دیا، لیکن آن گراؤنڈ جو سچویشن ہوتی ہے، جو آپ کو مارکیٹ کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں ایز آپ کو نظر آتا ہے، مطلب جو کنزیومر انڈیکس ہے اس کے اندر کوئی بہتری نظر آتی ہے، تو وہ فی الحال نظر نہیں آ رہے، انفلیشن کی صورت میں، باقی چیزوں کی صورت میں۔ اگر وہ آئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی بالکل اس کا امپیکٹ جو ہے فرام ٹاپ ٹو دا باٹم وہ آ رہا ہے، لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ لیکن خیر اینی وے، جنرل صاحب کا دورہ ہے، میں نے کہا نیوز اپ ڈیٹ ایک بڑی ضروری تو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔